सावन का महीना बड़ा चुलबुला, रंगीला और छेल छबीला होता है। ये उमंग को जगाता है, दिलों को धड़काता है, एहसास को गुनगुनाता है और जज्बात को भड़काता है। इस तमाम लुत्फ़ो इम्सतात और सरमस्ती के बावजूद भी इसको नाकाबिले एतबार और तगय्युर तबाह समझा जाता है। इसके मूड मिजाज का कोई ठिकाना नहीं होता। वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस वक्त अपनी कौन सी झलक दिखलाकर आपको कैसी मुश्किल में डाल दे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब सुबह हम थाने से रवाना हुए तो मतला साफ व शफाफ था। तेज चमकीली धूप माहौल में मौजूद हर शय पर सोना पिघला रही थी। उसके साथ ही हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। लेकिन हम जैसे ही मकतूल धुन्नी शाह के आस्ताने से निकलकर मेन बाजार की जानिब बढ़े, आसमान देखते ही देखते काली घटाओं से ढक गया। फिर जैसे ही हमने मेन बाजार में कदम रखा, आसमान से में बरसने लगा। वो तो खैरियत गुजरी कि हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर मौसम के पेश नज़र हम छतरियाँ साथ लेकर आए थे, वरना अच्छा खासा कुदरती गुस्ल हो जाता। जब हमने खान बूट हाउस में कदम रखा तो बारिश ने धुआंधार की शक्ल इख्तियार कर ली थी। आसमान से बरसने वाली बारिश को देखकर अंदाजा होता था सावन अपने जोबन पर है। उस वक्त खान बूट हाउस में सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे। उनकी वज़ाक़ता और रख रखाव से मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि उनमें से एक दुकान का मालिक और दूसरा मुलाजिम है। हम उस वक्त सरकारी वर्दी में थे, लिहाजा दुकान का मालिक हमें देखते ही रेड अलर्ट हो गया। आइए आइए, सरकार ने इस बारिश में तकलीफ क्यों की? मालिक सूरत शख्स ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने अपनी छतरी को बंद करते हुए सरसरी से लहजे में कहा। तकलीफ हमने पहले की थी, बारिश बाद में शुरू हुई है और यहाँ तक खिदमत शिदमत का ताल्लुक है तो उसकी कतअन कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक ज़रूरी काम से यहाँ आया हूँ। लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा करते हुए अपना तारुफ कराया। मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज मलिक सफ्तर हयात हूँ। जनाब, आपको कौन नहीं जानता? वो सादगी से बोला। मैं खान बूट हाउस का मालिक बनात खान हूँ। हुक्म करें, आपको मुझसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया है? मैंने ASI की जानिब मखसूस अंदाज में देखा। वो समझ गया मैं उससे क्या चाहता हूँ। मैंने धुन्नी शाह के आस्ताने से जो जनाना चप्पल उठाया था वो एक थैले में रखा गया था और मज़कूरा थैला उस वक्त हफीज राजपूत के हाथ में था। हफीज ने थैला खोलने के लिए हाथ को जुम्बश दी तो मैंने बनात खान को मुखातब करते हुए कहा, खान साहब, कत्ल के एक केस को हल करने के लिए मुझे तुम्हारे ताअवुन की ज़रूरत है। कत्ल? उसने चौंक कर सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा। कौन कत्ल हो गया है? पीर धुन्नी शाह, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। ओह, वो एक तवील सांस खारिज करके रह गया। मैं उसकी दुकान में सजे शोकेसेस की जानिब बढ़ गया। वहाँ जनाना और मर्दाना जूते अलग अलग शोकेस में बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाए गए थे। बूट वगैरह एक तरफ थे और चप्पल सैंडल वगैरह दूसरी जानिब। मैं जिस मकसद की खातर उधर आया था वो पलक झपकते में पूरा हो गया। हर बूट और चप्पलों सैंडल के अंदर KBH का मखसूस लेबल चस्पा था। ये वैसा ही KBH वाला लेबल था जो मैंने उस स्लीपर पर देखा था जिसे हम आस्ताने से उठा लाए थे। मैं मुतमईन होकर बनात खान के पास आ गया। बनात खान, मुझे पीर धुन्नी शाह के आस्ताने में से जनाना चप्पल का एक पाँव मिला है। मुझे यकीन है कि वो चप्पल तुम्हारी दुकान से खरीदा गया है। बनात खान ASI के हाथ में अंगूठे वाले स्लीपर को देख चुका था। मैं उस वक्त बगौर उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। उसकी आंखों के तेजी से बदलते हुए तासरात ने मुझे फौरन बता दिया। वो मज़कूरा स्लीपर को पलक झपकते में पहचान गया था। फिर उसकी सरसराती हुई आवाज ने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। उसने स्लीपर को हाथ में लिए बगैर ही ऐलान कर दिया, ये चप्पल मेरी दुकान ही से गया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, बनात खान, पीर धुन्नी शाह के कत्ल में बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी औरत का हाथ है या किसी औरत की वजह से बच्चा वाली सरकार को कत्ल किया गया है। मुझे मकतूल के आस्ताने पर यह स्लीपर मिला है। अलावा अजीम चूड़ियों का सुराग लगाने की कोशिश जारी है। तुम मुझे इस स्लीपर के बारे में बताओ। ये बात तो साबित हो गई है कि किसी शख्स ने तुम्हारी दुकान से ये स्लीपर खरीदा है। अब तुम मुझे उस शख्स तक पहुंचने का रास्ता बताओगे। स्लीपर की हालत से पता चलता है यह ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब है इसे खरीदे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लिहाजा तुम्हें अच्छी तरह याद होगा तुमने
یہ سلیپر کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا؟ اس نے پوری توجہ سے میرے سوال کو سنا، پھر کوئی جواب دینے سے پہلے وہ جوتوں والے شو کیس کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ زنانہ چپلوں اور سینڈلز کا ماہرانہ جائزہ لیتا رہا، پھر واپس میرے پاس آ کر حتمی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا حافظہ بہت طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی میں نے شو کیس کا اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ میں پورے دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1 مہینے میں میری دکان سے اس قسم کے انگوٹھے والے صرف 2 چپل فروخت کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نمبر 6 تھا اور دوسرے کا نمبر 7۔ ASI نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سلیپر کو ایک خاص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، اس سلیپر کا نمبر 7 ہے میرے خیال میں۔ جی، آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، بنات خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ 7 کا یہ چپل ہم نے 2 دن پہلے ہی بیچا ہے، اور میں نے جس دوسرے 6 نمبر کے چپل کا ذکر کیا ہے وہ لگ بھگ 20 دن قبل فروخت کیا گیا تھا۔ بس تو پھر کام بن گیا، ASI نے مطمئن انداز میں کہا۔ اب تم جلدی سے یہ بھی بتا دو تم نے یہ چپل کس کو فروخت کیا تھا؟ ASI کا اشارہ 7 نمبر والے سلیپر کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم اپنے حافظے کی مضبوطی کا دعویٰ تو کر ہی چکے ہو۔ میں ان دونوں چپلوں کے خریداروں کو جانتا ہوں جناب، بنات خان نے میری طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، پھر مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے بتانے لگا۔ 20 دن پہلے چاچا فضلو اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ میری دکان پر آیا تھا۔ کلثوم کا پاؤں زیادہ بڑا نہیں، اس نے انگوٹھے والا چپل پسند کیا۔ میں نے 6 نمبر کا ایک چپل اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور 2 دن قبل ماسی مختارہ اپنی بیٹی خدیجہ کو لے کر یہاں آئی تھی۔ خدیجہ کی شادی کو 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ آج کل وہ اپنی ماں کے پاس یہی نواں کوٹ آئی ہوئی ہے۔ جس چپل کا الٹا پاؤں آپ مجھے دکھا رہے ہیں، یہ 2 دن پہلے خدیجہ کے لیے خریدی گئی تھی۔ لیکن اچانک اس کے لہجے میں تذبذب در آیا۔ خدیجہ پیر دھنی شاہ کو کیوں قتل کرے گی؟ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبہ جات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں کا ہر شخص دوسرے تمام افراد سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ جدید شہروں کی طرح نہیں کہ پڑوسی کو پڑوسی کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کا نام جانتا ہے۔ بنات خان نے جس تفصیل سے مجھے اپنے 2 خریداروں کے بارے میں بتایا تھا، اس میں اس کی یادداشت اور حافظے کی مضبوطی سے زیادہ اس مخصوص معاشرتی حس کا ہاتھ تھا جو ماحول خود بخود انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اسے فطرت ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے دکانداروں کی یہ مخصوص حس کچھ زیادہ ہی بیدار ہوتی ہے، جس کا ایک ثبوت بنات خان چپل فروش بھی تھا۔ میں نے بنات خان کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا، کون کس کو قتل کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ تم اس چکر میں پڑھ کر اپنے ذہن کو نہ الجھاؤ۔ یہ کام میرے لیے چھوڑتے ہوئے تم مجھے چاچا فضلو اور ماسی مختارہ کے گھروں کے بارے میں بتا دو۔ اس وقت جس قسم کے حالات سے سامنا تھا، اس کے پیش نظر تو ماسی مختارہ اور اس کی بیٹی خدیجہ ہی میرا اصل ٹارگٹ تھا، لیکن میں نے احتیاطاً فضلو چاچا کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ بنات خان نے بڑی تفصیل سے مجھے ان دونوں گھروں کا پتہ بتا دیا۔ ASI نواں کوٹ کا ہی رہنے والا تھا، وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقفیت رکھتا تھا، لیکن ایڈریس سمجھنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خان بوٹ ہاؤس پر میرا کام ختم ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بنات خان، پیر دھنی شاہ کا قتل کسی معمے سے کم نہیں۔ تم بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو تھانے آ کر فوراً مجھے بتانا۔ اس نے اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا تو ہم اس کی دکان سے باہر نکل آئے۔ بارش کی شدت میں کمی آ گئی تھی، اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے ASI حفیظ راجپوت نے کہا، ملک صاحب، ان دونوں گھروں کو ابھی چیک کرنا ہے یا بعد میں؟ بعد میں کیا مطلب؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا ابھی ان کی طرف جانے میں کوئی قباحت ہے؟ قباحت تو کوئی نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں بارش کی وجہ سے کہہ رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، میں بڑی تیز بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، حفیظ، بارش کی تو تم فکر نہ کرو، ہم نے اپنے سروں پر چھتریاں تان رکھی ہیں، یہ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور یہاں تک بھوک کا تعلق ہے
میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، کھانا ہم کھائیں گے اور خوب ڈٹ کر کھائیں گے، لیکن پہلے کام مکمل ہونا چاہیے۔ ASI بھوک کے معاملے میں خاصا کچا واقعہ ہوا تھا۔ کمزور سے احتجاجی انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے تو سن رکھا ہے اول طعام بعد کام۔ تم نے کچھ غلط نہیں سن رکھا حفیظ۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ کہاوت یا محاورہ عام حالات کے لیے ہے، لیکن اگر انسان مخصوص نوعیت کے ہنگامی حالات سے دوچار ہو تو اس محاورے کی شکل بدل جاتی ہے۔ ہم اس وقت جس قسم کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اول کام بعد طعام پھر آرام۔ ASI نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ بولا نہیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن جب تک میں قتل کی اس واردات کو کسی کروٹ بٹھا نہیں دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم فکر نہ کرو، فضلو چاچا اور ماسی مختارہ کا انٹرویو کرنے کے بعد ہم سیدھے تھانے جائیں گے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے مزید اطمینان کے لیے میں نے دنی شاہ کا تڑکا بھی لگا دیا۔ نہایت ہی چبھتے ہوئے انداز میں نے کہا، حفیظ، مجھے تو تمہاری بھوک پر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ تمہارے پیر و مرشد دنی شاہ المعروف بے بچہ والی سرکار کو کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ ہم اس وقت دنی شاہ کے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان حالات میں تو تمہاری بھوک، پیاس اور نیند اڑ جانا چاہیے، اور تم ہو کے اپنے پیر سائیں کو فراموش کر کے بھوک چلاتے پھر رہے ہو۔ یہ کیسی پیلی مریدی ہے راجپوت صاحب؟ میرے یہ کلمات کسی تیز رفتار اور خطرناک باؤنسر سے کم نہیں تھے۔ ASI اس بال کو کھیلنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا مار کھا گیا۔ اس سے پہلے بھی آستانے کی طرف آتے ہوئے میں نے اسے ایک کڑوی خوراک پلائی تھی۔ اس ڈوز نے تو اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس خاموشی میں ندامت اور خفت کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم فضل کریم عرف فضلو چاچا کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت تک بارش تھم گئی تھی اور مطلع ایک مرتبہ پھر کھل کر صاف ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ فضلو اور اس کی بیوی کلثوم گھر میں موجود نہیں تھے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ پچھلے 3 روز سے موزہ ٹھکر کے گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی میں اب بھی ہفتہ بھر لگے گا۔ فضل کریم کو میں احتیاطاً ٹچ کرنا چاہتا تھا، ویسے اس کی بیوی اور بیوی کے 6 نمبر سلیپر کا پیر دھنی شاہ کے قتل سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ لوگ اگر ٹھکر کے گئے تھے تو وہیں خوش رہیں۔ یہ سوچتے ہم ماسی مختارہ کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ماسی مختارہ اس وقت گھر میں موجود تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ اسی نے کھولا۔ اپنے سامنے 2 وردی پوش افراد کو کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی وردی کا اپنا ہی ایک تاثر ہوتا ہے، کوئی مجرم ہو یا بے گناہ، اسے دیکھ کر خوفزدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مختارہ کا رد عمل فطری تھا۔ قبر اس کے کو گھبراہٹ میں دروازہ بند کر دیتی۔ ASI نے بڑی رسان سے کہا، ماسی، ہم مقامی تھانے سے آئے ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ یہ اس علاقے کے تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہیں۔ ایک ضروری سلسلے میں تم سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جلدی واپس چلے جائیں گے۔ ماسی مختارہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس موقع پر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ پوچھ گچھ یہاں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جا سکتی۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ اضطراری انداز میں جلدی سے بولی، ٹھہریں جی، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں اس کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اس کمرے کو بیٹھک کا شرف بخشتے ہوئے کسی خاص آرائش و زیبائش کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ 2 دیواروں کے آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھیں جن پر رنگ دار چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ تیسری دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی چوبی میز رکھی دکھائی دیتی تھی۔ میں اور ASI ایک چارپائی پر براجمان ہو چکے تو مختارہ نے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھو، میں آپ کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس تکلف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ بندوبست آج کل اپنے دھیان میں لگا ہوا ہے اور اس نے کسی اور کو بھی دھیان میں لگا رکھا ہے۔ ان دونوں کو ان کے حال میں مست رہنے دو۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں تم سے 2-4 سوالات کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بیٹھک میں چاروں جانب نگاہ دوڑانے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بیٹھنے کے
لیے موزوں جگہ کی تلاش میں تھی۔ پھر اس کی متلاشی نظر دوسری دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی مختارہ نے مذکورہ چارپائی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب وہ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد میری جانب متوجہ ہوئی تو میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مختارہ بی بی، اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ بس جی، کچھ نہ پوچھیں۔ وہ یک لخت اداس ہو گئی۔ کبھی اس گھر میں بڑی بہاریں ہوا کرتی تھیں۔ جب سے آپ لوگوں کا چاچا فوت ہوا ہے، خوشی اس گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔ تصدق حسین بڑا ہی باغ و بہار اور جیدار بندہ تھا تھانے دار صاحب۔ اس کی سچی افسردگی اور یاسیت کو دیکھ کر میں پلک جھپکنے میں سمجھ گیا۔ وہ اپنے مرحوم شوہر تصدق حسین کو یاد کر کے یوں دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ یہ یادیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ زندہ لوگوں کی یادیں تو صرف تڑپاتی ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں ان کی یادیں دل و جگر پر قیامت ڈھاتی ہیں۔ محبت کرنے والے انسانوں کے دل جدا ہو جانے والوں کی یادوں کی لاشوں سے قبرستان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی ابدی جدائی دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے جس کا مداوع ممکن نہیں۔ اس حقیقت کی روح کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن پر یہ واردات گزر چکی ہو۔ میں نے مختارہ کے درد میں شرکت کرتے ہوئے کہا، بی، میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن قادر مطلق کا اپنا ایک قانون ہے اور وہ ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن لوٹ کر واپس بھی جانا ہے۔ ہم آج نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کل ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ موت و حیات کے فلسفے کو وہی جانتا ہے، وہی دکھی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ میری دعا ہے وہ تمہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اس نے گلوگیر آواز میں کہا اور دوپٹے کے پلو سے نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو پونچھنے لگی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، مختارہ بی بی، مجھے پتا چلا ہے 1.5 ماہ پہلے تمہاری بیٹی خدیجہ کی شادی ہوئی ہے۔ وہ آج کل تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ خدیجہ کے ذکر پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر متذبذب لہجے میں مستفسر ہوئی، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والے تھے؟ یا تو اس کا ذہن بہت زیادہ الجھا ہوا تھا یا پھر وہ دانستہ خدیجہ کی طرف سے میرا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اور اس کی ذہنی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ پوچھ گچھ تو میں شروع کر ہی چکا ہوں مختارہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا خدیجہ ان دنوں یہاں آئی ہوئی ہے؟ اس نے تھوڑے تعامل کے بعد جواب دیا، ہاں آئی ہوئی ہے۔ کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہے؟ نہیں۔ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اچھی خاصی گڑبڑا گئی، تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے نا؟ آپ میری خدیجہ کے بارے میں اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو سب خیریت ہی ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک جوابات نہ دیے تو سمجھ لو پھر خیریت نہیں رہے گی۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر سنگین انداز میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ تمہاری بیٹی خدیجہ اگر اس وقت گھر میں موجود نہیں تو پھر کہاں گئی ہوئی ہے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال میں گرفتار دکھائی دینے لگی۔ لمحے بھر کی سوچ بچار کے بعد اس نے بتایا، خدیجہ اپنے خامن کے ساتھ ذرا مین بازار کی طرف گئی ہے، اسے چند چھوٹی موٹی چیزیں خریدنی تھی۔ تو کیا خدیجہ کا خامن بھی ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے تمہارے جمائی کا؟ اسلم وڑائچ، مختارہ نے رسانیت سے جواب دیا۔ اسلم کل شام کو آیا تھا، خدیجہ کافی دنوں سے آئی ہوئی ہے، اسلم اسے واپس لینے آیا ہے، کل صبح وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اتنی اہم کون سی خریداری تھی کہ وہ دونوں برستی بارش میں مین بازار کی طرف نکل گئے ہیں؟ بارش تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولی، میں تو خود ان کے جانے کے بعد پریشان ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے اس وقت بارش رکی ہوئی ہے، اب وہ دونوں جلدی سے گھر آ جائیں تو میں بھی سکون کی سانس لوں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سوال کرنے سے باز نہ رہ سکی، تھانے دار صاحب آپ نے ابھی تک اصل بات نہیں بتائی، آپ کس سلسلے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ لو اصل بات بھی سن لو مختارہ بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تمہیں یہ تو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ پچھلی رات کسی نے بچہ والی سرکار کو اس کے آستانے پر قتل کر دیا ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، مجھے قاتل کی تلاش ہے۔ اوہ، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں خوف و ہراس منڈلانے لگا، پھنسی آواز میں اس نے کہا، ہمارا پیر دنی شاہ کے قتل سے کیا تعلق؟ واسطہ
تعلق واسطہ نکلا ہے تو میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں نا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مقتول کے آستانے سے ایک ایسا سراغ ملا ہے جس کی تفتیش کرتے ہوئے میں تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ کون سا سراغ؟ وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے ASI حفیظ راجپوت کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، مختارہ بی بی کو وہ سراغ دکھاؤ بھئی۔ ASI نے فوراً تھیلا کھولا اور انگوٹھے والے سلیپر کا بایاں پاؤں نکال کر مختارہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس دوران میں بڑی جائزہ نظر سے مختارہ کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مذکورہ سلیپر پر نگاہ پڑتے ہی حیرت بھرے انداز میں چونکی تھی، پھر لرزیدہ آواز میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ کیا یہ تمہاری بیٹی خدیجہ کے سلیپر کا پاؤں ہے جو 2 دن پہلے تم نے خدیجہ کو خان بوٹ ہاؤس سے خرید کر دیا تھا؟